बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गरीब। मुल्क में जहां बहुत से मसाइल हैं वहाँ पे तामीरी मसाइल और ऐसे इश्यूज़ को भी एड्रेस करना ज़रूरी है जो मुल्क को कौम की तरक्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही इशू मेरे मुल्क का पोलियो है। ये भी बदकिस्मती है कि पोलियो सिर्फ अब पाकिस्तान या एक आध और मुल्क है जहाँ पे पाया जाता है, और ये सवालिया निशान भी है कि ऐसा क्यों है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं और हुकूमती सतह पे इस मामले को बड़ा संजीदा लिया जा रहा है, और पोलियो मुहिम के सिलसिले में बहुत हुकूमत संजीदा है। इस तमाम सिनेरियो में कि इस वक्त किस तरह से काम हो रहा है, कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है, हमें इस पे एड्रेस करना हमें भी ज़रूरी है। बात करते हैं डॉक्टर दुरेश शहवार से, सोशल सेक्रेटरी PPA सिंध। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। डॉक्टर दुरेश शहवार साहबा, क्या समझती हैं कि मुल्क को पोलियो से पाक करने का कौमी एक्शन प्लान जो किस तरह से पोलियो को ख़त्म करने का अज़्म रखता है? देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ जो है, आपको पता होगा, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस वक्त दो ममालिक ऐसे हैं जिनमें जो है पोलियो का वायरस पाया जाता है। और अगर हम इस साल की बात करें तो अब तक हमारे पास पाकिस्तान के अंदर 12 केसेस जो है वो पोलियो के रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें जो लास्ट केस है वो हमारे पास अभी 16 जुलाई को चकवाल से रिपोर्ट हुआ है। तो ये एक तरह से हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि हमारे पास, हम अगर इतनी इंसदादे कोई मुहैया भी करा रहे हैं, पोलियो की मुहिमात चल रही है, उसके बावजूद भी जो है वो केसेस हो रहे हैं। होता क्या है कि जब भी वायरस हम डिटेक्ट करते हैं ना, तो वो केस स्टडीज होती हैं और जो हमारा इन्वायरमेंटल सैंपल होता है हम वहां से डिटेक्ट कर होते हैं। तो सिर्फ हमारे 253 अजला ऐसे हैं जहाँ पे हमारा इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव है, और जो केसेस हमारे पास 12 केसेस हैं। तो अब हमारी जो अभी जो आगे हमारी 16 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक जो इंसदादी पोलियो मुहिम शुरू हो रही है, उसमें हम जो है वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ओरल पोलियो वैक्सीन के साथ साथ IPV भी हम देंगे, यानी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी देंगे, ताकि जो इम्यूनिटी है बच्चों की, जो कुव्वत मुदाफियत है, वो मजीद बेहतर हो सके, और जो पोलियो के अगेंस्ट जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है या जो कंट्रोल ऑफ एक्शन है वो मजीद बेहतर हो सके। आप क्या समझती हैं इसमें पेरेंट्स की अवेयरनेस किस हद तक ज़रूरी है? और अभी हम समझ रहे थे कि पहले पेरेंट्स अवेयर नहीं थे, अब तो लगता है कि बड़े सिटीज़ में तो काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गई है। अभी भी किस हद तक वालदैन को इस मामले में संजीदा होने की ज़रूरत है, या कितनी गलतफहमियां पाई जाती हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं ना पोलियो की, जब मुहिम होती है तो जो हमारे पे एक्सेप्टेंस है, जो एक्सेप्टेबिलिटी रेट है वो 65% है। रिफ्यूजल रेट अभी भी हमारे पास 35% है। तो बहुत से केसेस में क्या होता है कि बहुत से पेरेंट्स, जहां आपने बात की, तो उनकी काउंसलिंग ये जरूरी होती है कि हमारे एक तो EPI वैक्सीन, जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, जो पैदाइश से लेके बच्चे को 15 महीने तक जो हमारे हिफाजती टीके जाते हैं उसमें वो लगना जरूरी होता है। उसमें हर टीके के साथ जो है वो पोलियो का वैक्सीन दी जाती है। इसके अलावा हर बच्चे को पोलियो वायरस से बचने के लिए कम से कम 15 से 20 मरतबा पोलियो वायरस जो वैक्सीन है उसके ड्रॉप्स, और एक दफा जो है वो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लगना बहुत जरूरी है। तो ये काउंसिल हम पेरेंट्स के हमने शुरू कर दी, बल्कि अभी जो भी हमारी आएगी उसमें हम इंटीग्रेटेड जो है API वैक्सीनेशन शुरू कर रहे हैं। उसमें जिन एरियाज में हमें लग रहा है कि वायरल लोड ज्यादा है या जहाँ पे हमारे सैंपल ज्यादा है, वहां पे हम पेरेंट्स की स्कूल्स में जाके जो है वो काउंसलिंग हो रही है, और बहुत से एरियाज में जो है वो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी जो है वो हम जो है बच्चों को वो देंगे। अच्छा, ये पोलियो जो है ये कितनी तरह का हो सकता है? और अगर वालदैन समझना चाहें इसको, हम ये समझते हैं कि पोलियो शायद पैरों में ही हो सकता है, क्या जिस्म के किसी और पार्ट को भी पोलियो का वायरस मुतासर कर सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, पोलियो वायरस जो है ना वो फ्लैसिड पैरालिसिस कराता है, यानी वो हमारे दोनों लिम्स जो है, चाहे वो लोअर लिम्स हो या अपर लिम हो, उन दोनों को मुतासिर करा सकता है और करता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि हैंड वीकनेस होती है, लोग कहते हैं कि वीकनेस है, एक्चुअली उनको अगर हिस्ट्री लेते हैं तो उनको, बहुत से लोगों को बचपन में पोलियो वैक्सीन नहीं मिलती और पोलियो वायरस अफेक्शन होती है। लेकिन ज्यादातर केसेस क्योंकि लोअर लिम के पाए जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद ये लोअर लिम को ही जो है वो मुतासिर करता है, लेकिन ये लोअर लिम और अपर लिम दोनों को मुतासिर कर सकता है। पहले पोलियो की बहुत सारी टाइप्स मौजूद थी। इस वक्त जो हमारे पास है वो वाइल्ड पोलियो टाइप 1 वायरस जो है वो हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो है वो पाया जा रहा है। और उसी को खत्म करने के लिए पहले जो ड्रॉप्स आते थे उसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों वायरस इंक्लूड होते थे, अब टाइप 1 वायरस है। तो जब भी बच्चे के लिए वही वाली बात है कि जब भी वैक्सीनेशन आएगी, चाहे कैंपेन आए चाहे वैक्सीनेशन का उसका रूटीन हो, तो आपने उसको पोलियो वैक्सीन कंपलसरी देनी, क्योंकि वो देखें किसी भी
یہ جو جو متاثر کرتا ہے، یہ اپاہج جو لاتا ہے، یا جو ہم کہتے ہیں کہ پیرالسس ہوتا ہے، یہ ایک زندگی بھر کی معذوری ہے، چاہے وہ اپر لمب کی ہو چاہے وہ لوور لمب کی ہو. اس کی زندگی، اس کی لائف اسٹائل اس طرح کا نہیں رہ سکتا جس طرح کا رہتا ہے نارمل بچے کا ہیلتھی. تو ڈیفینیٹلی کوئی سا بھی پارٹ متاثر ہو، بچے کی لائف اور فیملی اور ملک دونوں متاثر ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، کتنی ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ ایک عام شخص جو ہے، یا ہم علاقے کی بات بھی کر لیں، لوگ اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں 6 اصول ہیں بہت آسان سے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں جو صفائی کا خیال ہے وہ رکھنا چاہیے، ہینڈ واش پراپر ہونا چاہیے، ویکسینیشن ٹائملی. اگر آپ ہمارے بچوں کو پیدائش سے لے کے اب تو حکومت 15 مہینے تک فری ویکسینیشن پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. ہائیجین کے ساتھ ساتھ جو ہماری ہیلتھ ہے، سب سے امیونٹی کے، وہی بچہ بیمار ہوگا جس کی قوت مدافعت کم ہوگی، وہی بچہ بار بار انفیکشن کا شکار ہوتا ہے جس کے اندر امیونٹی کم ہوتی ہے. تو ویکسینیشن، ہائیجین، پراپر ہیلتھ، اور اس میں بچے کے ساتھ ساتھ ماں کی ہیلتھ بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ماں کی ہیلتھ کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے. لازمت ہے جب ماں صحت مند نہیں ہوگی تو بچہ صحت مند نہیں ہوگا. جب بچے کا برتھ ویٹ ہی کم ہوگا تو وہ آگے جا کے اس کی گروتھ بھی اس حساب سے سلو ہوتی ہے. اگر بچہ برتھ کے ٹائم پہ ویک ہے، یا اس کو پراپر ویکسینیشن نہیں ملی، یا ماں کا دودھ پراپر نہیں ملا، تو اس کی امیونٹی، اس کی قوت مدافعت اتنی اچھی طرح سے اسٹیبلش نہیں ہوگی جتنی اچھی طرح سے نارمل بچے کی ہونی چاہیے. تو اگر ہم اپنی ہیلتھ ہائیجین کا، ویکسینیشن کا، اور پراپر ڈائٹ مدر کی اور بچے کی 2 سال تک جو بچے کی ٹائم پیریڈ ہے اس میں اس کی اچھی نشو نما کا خیال رکھیں ماں باپ، تو ڈیفینیٹلی اس وائرس سے بچ سکتے ہیں. اور جب بھی ویکسین کا ٹائم آئے تب ویکسین خود جا کے ضرور سے کروائیں. کیمپینز آتی ہیں تو آپ کے گھر پہ، آپ کے اضلاع میں، یا آپ کے ہاسپٹل گھر کے قریب جو ہے وہاں پہ جا کے بچوں کو پولیو کے ڈراپس ضرور سے پلوائیں. اچھا، ایک اور چیز جو دیکھی گئی ہے کہ ایک شخص یا ایک بچہ جو ہے وہ خود تو متاثر نہیں ہوا، اور کیا وہ متاثر نہ ہوا ہو اور اس کے جسم میں وائرس بھی پایا جاتا ہو، تو کیا اس کے ذریعے کسی اور کو لگ سکتی ہے پولیو کی بیماری؟ کیونکہ یہاں ہم جو بالکل بالکل لگ دیکھتے ہیں، سکتی ہے. کراچی کے بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ کھلے نالے بنے ہوئے ہیں اور صحیح سیوریج کا انتظام بھی نہیں ہے، کہ ایسی صورت میں بھی بیماری پھیل سکتی ہے اور وائرس لگ سکتا ہے دوسروں کو. بالکل. دیکھیں جو ہم جب سیمپلنگ کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی سیوریج سے ہی سیمپل لے رہے ہوتے ہیں، وہیں سے ہم ڈیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ کیریئر اسٹیٹ، ایون اگر آپ بات کریں اڈلٹس کی بھی، اگر ہم بہت سی جگہ آپ دیکھیں پاکستانی، ہم کہیں جاتے ہیں ٹریول کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بڑوں کو کیوں پولیو کے ڈراپس پلائے جا رہے ہیں، ہماری تو ایج نہیں ہے، نہ ہمیں پولیو ہوگا، لیکن ہم کیریئر اسٹیٹ ہو سکتے ہیں اور ہم پولیو وائرس کو کیری کر کے کسی اور ملک میں جا کے وہاں پہ فضلہ میں اخراج کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو وہ بچہ جس کے اندر پولیو وائرس مثال کے طور پہ اس کی اپنی امیونٹی اچھی ہے لیکن وہ کیریئر اسٹیٹ بن سکتا ہے اور اس وائرس کو ایکسکریٹ کر سکتا ہے. اسی لیے جب ہم امیونٹی کی بھی بات کرتے ہیں تو جب ہم پولیو وائرس کی ویکسین دیتے ہیں نا، وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ ایک اضلاع کے اگر 100 بچے بھی وہ پی لیں گے تو جب وہ اپنے فضلہ میں اس کو ایکسکریٹ کریں گے تو وہ سیوریج کے ذریعے پورے اس ایریا کے 100 کے بجائے 1000 بچے جو امیونائز ہو جائیں گے، جس کو ہم ہرڈز امیونٹی کہتے ہیں. تو یہ ویکسینیشن جتنی اسٹرانگ ہوگی، اسی طرح سے بچے جتنا اگر کیریئر اسٹیٹ لگے گا تو وہ بھی ڈیفینیٹلی اپنے اسٹول میں جو ہے وہ ایکسکریٹ کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ پھیلتا بھی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اتنی آپ نے انفارمیشن دی اور بڑی یہ جو آپ نے آخری بات کی ہے تو نہایت امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ سمجھیں اس چیز کو کہ کس طرح سے کریئر ہوتے ہیں، یہ کیریئر بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں. آپ مزید کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ اس میں مزید اپنا حصہ ڈالیں اور نہ صرف خود بچائیں بلکہ پاکستان کو بھی بچائیں، اپنی کمیونٹیز کو بھی بچائیں؟ آپ کیا میسج دیں گے اس حوالے سے؟ جب بھی جو بھی بچہ 5 سال کی پیدائش سے لے کے 5 سال کے اندر کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو جو ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ جب بھی پولیو کی کیمپین آئے گی تو آپ نے پولیو کے ڈراپ ضرور سے پلانے. پولیو سے بچنے کے لیے آپ کو کم سے کم بچے کو 15 سے 20 ڈوزز پولیو ویکسین ڈراپ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کو دینا بہت ضروری ہے. اگر آپ پولیو کی ویکسین کے یہ 2 قطرے بچے کو 5 سال کے اندر عمر میں پلا دیں گے تو اس کو زندگی بھر کی جو معذوری ہے اس سے آپ بچا سکتے ہیں. اور پھر یہی بچہ اگر صحت مند ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہمارا ملک صحت مند ہوگا، ملک صحت مند ہوگا تو ہمارا فیوچر صحت مند ہوگا، ہماری جنریشن صحت مند ہوگی اچھا، ڈیفینیٹلی. اس میں کوئی خاص ایجنڈا ہے جس طرح سے پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن کس طرح سے اس کے حوالے سے کام کر رہی ہے؟ دیکھیں ابھی اس سال کا ہم نے اسٹارٹ ہی جو ہے وہ کیونکہ امیونائزیشن سے ہی فرسٹ ویک آف جنوری میں بھی ہم نے جو ہے پولیو کیمپین کرائی تھی اور ہر کوارٹرلی جو ہے وہ 3 منتھس کے اندر جو ہے ہم پولیو کیمپینس کراتے ہیں. دوسرا جیسے ہمارے پاس جو ڈیٹیکشنز ہوتے ہیں جیسے ایریاز میں سے ہمارے پاس 253 ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ وائرل سیمپل پایا جاتا ہے تو وہاں پہ ہم موپنگ جو ہوتی ہے وہ کرائی جاتی ہے، یعنی اسی اسپیسیفک اضلاع کے اندر جا کے جو ہے وہ ہم بچوں کو جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ وائرل جو ہے وہ لوڈ زیادہ ہے یا سیوریج سسٹم میں وہاں پہ وائرس پایا جا رہا ہے
تو ہم ان ایریاؤں پہ جا کے ماپنگ ٹیم ہماری ہوتی ہے جو وہاں پہ جا کے ان بچوں کو ان اضلاع میں جا کے دوبارہ ویکسینز پلا رہی ہوتی ہے. اور اب وایا میڈیا، سوشل میڈیا اور پلیٹ فارمز، ڈفرنٹ پلیٹ فارمز کے ذریعے یہ پیغام پیرنٹس کو ہم پہنچاتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی جہاں کہیں پہ بھی آپ ہوں، اگر آپ کے بچے کو ویکسین یا کیمپین آپ سنیں کہ اس ایریا میں ہو رہی ہے یا ملک کے اندر ہو رہی ہے، تو آپ کے نیئرسٹ جو بھی ہاسپٹل ہے، جو بھی آپ کے یونین کونسل کا بوتھ لگا ہے، وہاں پہ جا کے آپ اپنے بچے کو ضرور سے ویکسین پلائیں. اچھا، ایک مت اور پایا جاتا ہے، بہت سے پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ ہماری بھی روٹین ویکسینیشن ہونی والی ہے یا روٹین ویکسینیشن کا ٹائم ہو گیا ہے یا پہلے ہم کرا چکے ہیں تو ہم کیا اب یہ والی کیمپین میں نہ پلائیں. اگر بچے کی ویکسین ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے، وہ روٹین ویکسینیشن ہے. جب کیمپین آتی ہے نا تو یہ ایک موپنگ کیمپین ہوتی ہے، آپ کو پورے ایریا کو ہم کور کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائیں اور اپنے بچے کو ویکسین پلائیں. ایکسٹرا ڈوزز دینے سے بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، امیونٹی بوسٹ ہی ہوگی اور اس کی جو قوت مدافعت ہے وہ بہتر ہو سکے گی. اچھا، ایک اور جو مسئلہ سامنے آتا ہے ایز اے مدر، میں نے بھی اس چیز کو جیسے نوٹ کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ویکسین میں کوئی خرابی ہے، کیوں دی جا رہی ہے ویکسین. یہ کوشچن ریز ہوتا ہے، بعض اوقات اس کو چیک بھی کیا جاتا ہے، اس کو کس طرح سے کیری کر کے لایا جا رہا ہے. ان سوالوں کے کیا جواب ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، جب بھی کیمپین آتی ہے تو پوری ٹیم ہماری پریپیئر ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ابہام ہے کہ شاید چلتے ہوئے راہ لوگوں آتے ہیں وہ پلا دیتے ہیں. دیکھیں، پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں، ہم اپنے اسٹاف کو، جو بھی ہماری مڈ وائفز ہوتی ہیں، جو بھی نرس ہوتی ہیں، ان کو ہم پراپر جو ہے وہ ایکسپائری ہوتی ہے اس کا وائل کا ایک کلر ہوتا ہے اسپیسیفک، اور جو پولیو ڈراپس ہیں اس کے کلرز ہوتے ہیں، ہم شو کرتے ہیں. بہت سے پیرنٹس کو ہوتا ہے تو ہم ان کو ایکسپائری ڈیٹ بھی جو ہے وہ ان کو دکھا دی جاتی ہے. دوسرا ایک یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ پولیو وائرس یا یہ ویکسین دینے سے جو ہے وہ بہت سے بہام ہمارے یہاں موجود ہیں کہ فرٹیلٹی کے اوپر افیکٹ آتا ہے، انفرٹیلٹی کاز ہوتی ہے. تو میں سب سے یہی کہتی ہوں کہ اگر فرٹیلٹی پہ ریٹ آتا ہے، افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو پاکستان کی جو ہماری اس وقت جو ہماری جو ہے وہ فرٹیلٹی ریٹ ہے وہ آپ سب لوگ دیکھ لیں، کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ کوئی کمی نہیں آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ بہام تو پہلے ہی دور کر دیجئے کہ پولیو وائرس ویکسین سے جو ہے وہ انفرٹیلٹی کاز ہوتی ہے. دوسرا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ویکسینز کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. کوئی بھی ویکسین جو ہم لگاتے ہیں انجیکٹیبل، اس سے ڈیفینیٹلی فیور آ سکتا ہے، سائٹ آف انجیکشن پہ پین ہو سکتا ہے. لیکن پولیو وائرس تو اورل ویکسین ہے، اس کا تو کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یہ باڈی میں جائے گا، آنتوں کے اندر، انٹسٹین کے اندر جا کے اینٹی باڈیز بنائے گا. اینٹی باڈیز بنی ہوئی ہیں تو وہ اینٹی باڈیز بیبی ایکسکریٹ کرے گا، اس کی امیونٹی اور اسٹرانگ ہوگی، اور کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا بالکل. اچھا دور شہباز صاحب، یہ ویکسینز آتی کہاں سے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں بھی تو ریسرچ ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی تو بائیو ٹیکنالوجیز پہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ، بالکل. لیکن یہ ہم کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستان میں ہی بن رہی ہیں؟ جو ہے وہ دیکھیں پاکستان میں نہیں، ہمیں بیسکلی جو ویکسینیشن ہے وہ انڈر دا پول آف WHO، یونیسیف کی جو ٹیم ہے وہ ڈیفینیٹلی بناتی ہے، کیونکہ اس کا پراپر ایک آپ کو پتا ہے کہ ویکسینز کا مینوفیکچرنگ کا جو FDA اپروول ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر ان کی مینوفیکچرنگ کے کاسٹ ہوتی ہے، پھر ان کا سپلائر ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی انڈر دا کور آف WHO، یونیسیف کری ہوتی ہے. پھر فیڈرل گورنمنٹ ہماری جو ہے اس کو لیتی ہے، اور پھر ڈیفینیٹلی وہ فری آف کاسٹ جو ہے سارے بچوں کو جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے پولیو ویکسین. اچھا، اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پہلے ایک تاثر تھا کہ جو مذہبی گھرانے ہیں یا مذہبی لوگ جو ہیں وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، کیا اب آپ نے کیا ٹرینڈ دیکھا ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ بالکل. علاقے جہاں پہ زیادہ اس کی منع کیا جاتا تھا اب تھوڑا نارملائز ہونا شروع ہوا ہے؟ جو ہیں وہ اس کیمپین میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے بہت سے فتاوے ہمارے پاس موجود ہیں. ڈیفینیٹلی لوگوں کو جو ایک شک و شبہات ہوتا ہے کہ شاید ویکسین کا کوئی اسلام جو ہے اس سے ریلیٹڈ جو پہلے ہمارے ابہام پائے جاتے تھے، اب الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت سے علماء دین ہیں، بہت سے مفتی ہیں جو ہمارے ساتھ اس کیمپین میں شامل ہوئے ہیں. اور ڈیفینیٹلی کچھ ایریاز ایسے جہاں پہ جو لوگوں کو خوف تھا کہ کیا ہے، تو اس میں ان علماء دین نے جا کے ڈیفینیٹلی ہمارے بہت سے ڈاکٹرز کے ساتھ ڈور ٹو ڈور جا کے ان ایریاز میں جو ہے وہ بالکل کاؤنسلنگ کی ہے. اور اب یہ والا فیکٹر بھی بہت حد تک ریزالو ہو چکا ہے. وہی والی بات ہے، ایکسیپٹنس اب 65% آ گئی ہے. پہلے ہم 40% کے ریٹ پر تھے، الحمدللہ 65 پہ ڈیفینیٹلی 35% ریفیوزل ہے، وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ لوگوں میں آگہی آئے گی تو وہ بھی بہتر ہو جائے. تو خاص طور پہ پولیو ورکرز جو ہوتے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، گھروں میں جا رہے ہیں، آپ عوام کو، لوگوں کو، ہمارے ویوز کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ ان سے کس طرح کا رویہ رکھا جائے اور وہ کس طرح سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں؟
یہ بہت اچھا اور بہترین سوال ہے. دیکھیے ہمارے نا پولیو ورکرز کو بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ الفاظ میں استعمال کرتے ہیں, بہت برا رویہ لوگوں کا ان کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے گھر میں کوئی بھی مہمان آتا ہے تو ہمیں چاہیے, ہم کیا کرتے ہیں, اس کو فوراً سے پانی کا پوچھتے ہیں, اس کے خاطر مدارات کرتے ہیں. پولیو ورکرز آپ کی بچے کو بچانے کے لیے, آپ کی نیشن کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے ڈور اسٹیپ کے اوپر آ رہی ہے. آپ کو تو نہیں پتا وہ کہاں رہتی ہے, وہ کہاں آتی ہے, وہ پورا پورا دن ان کی ڈیوٹیز جو لگتے ہیں. جب کیمپین آتی ہے تو صبح 9 سے لے کے وہ 9 to 5 جو ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں, اس میں وہ ڈور ٹو ڈور جاتی ہیں اور لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہیں. دے آر ریکویسٹنگ. اور ہم لوگوں کے رویے کیا ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دروازہ بند کر دیتے ہیں یا ان کو جھڑک دیتے ہیں. کم سے کم اگر آپ ڈراپس نہیں, اول تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو پلانا چاہیے, اور کوئی شخص آپ کے گھر پر آ کے آپ کو ایک فیسلٹی پرووائڈ کرے جو کہ فری آف کاسٹ ہے. تو ہمارا اسلامی اور جو کہتے ہیں نا ہمارا ایک مہذبانہ رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان سے, ہمارا رویہ ان کے ساتھ ایسا ہو کہ ہم ان کو مجھ سے اچھے سے ملیں. ان کو ڈیفینیٹلی آپ کے گھر آئے تو کم سے کم پانی کا ہی پوچھ لیں. اس گرمی میں, اس ہبس میں وہ نکل کے آپ کے گھروں پر آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ رویہ اچھا ہونا چاہیے. ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے. اگر آپ ریفیوز بھی کریں تو اس انداز میں کریں کہ ان کو برا نہ لگے. اول تو ریفیوز کرنا ہی نہیں چاہیے, اور جس طرح سے بھی وہ آپ کے پاس آئے تو آپ کو ان کو ڈیفینیٹلی وارملی ویلکم کرنا چاہیے اور ان کو اچھے سے ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر درش شہوار, سوشل سیکرٹری PPA سندھ, ہمارے ساتھ موجود تھیں. کافی انفارمیشن دی آپ نے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, جو لوگ ہماری خدمت کر رہے ہیں ہمیں ان کی قدر بھی کرنی چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور روٹین کے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. مجھے صبح جو ہے وہ جب خبریں آئیں اور ہمیں بات کی گئی کہ وہ کیا رہا ہے کل پروگرام کا, اگر آپ مجھے میرا پارٹ اٹھا کے دیکھیں تو میں نے کہا کہ ابھی جتنی تمام الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا جو شور مچا رہا ہے, اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا تو زیادہ شور مچا رہا ہے, تو اس کے بعد ڈیجیٹل پہ چیزیں آئیں کہ معافی مانگنے کا کہا گیا ہے. میں نے کہا اس وقت تو یہ صحافیوں سے بات کی, ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ صحافی جو بات کر رہے ہیں وہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں. اور یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ اردو سمجھنے والے اور اتنے جو چینلز بیٹھے ہوئے ہیں اس میں مشروط اور غیر مشروط کا مطلب تک صحیح طرح عیاں نہیں ہوتا. بڑی حیرت ہو رہی تھی مجھے کہ واٹ از مشروط اینڈ واٹ از غیر مشروط. جہاں مشروط لکھنا تھا وہاں پہ غیر مشروط بھی بہت سارے لوگوں نے کر دیا. اور اگر 9 مئی کی بات کی جائے تو اسپیشلی اس میں مشروط اور غیر مشروط اتنا بڑا کوئی کنٹروورشل معاملہ ہے کہ جس کو جن لوگوں نے کیا ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ٹی وی پہ لا کے آ رہے ہیں. کل میں نے بات کی تھی کہ بانی پیٹیا اس وقت جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے ہم صحیح معنوں پہ نہیں جا سکتے, کیونکہ یہ تو ایک صحافیوں کا گروہ گیا تھا, اور گروہ جا کے جناب یہ اڈیالہ جیل سے گفتگو لے کے آتا ہے, آگے کیا ہوتا ہے نہیں بتایا جا سکتا. اور جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے, جناب معافی کا اعلان کر دیا, تو معافی کا اعلان اس وقت بھی نہیں تھا, اور جو باتیں ہمیں بٹوین دا لائن کل بھی سمجھ میں آنی تھی وہ یہی تھی جو آج PTI کے بانی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ معافی مانگنا نہ مانگنا ایک طرف ہے, لیکن ان تمام چیزوں میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. جماعت اسلامی کا دھرنا, PTI کے بانی کی معافی کی بات کرنا, وہ بھی مشروط معافی, غیر مشروط نہیں, مشروط یعنی کہ کنڈیشنل ہے کہ اگر آپ نے فوٹیجز دکھا دی, اگر آپ نے ثبوت دے دیا تو تمام چیزیں حل ہو جائیں گی. لیکن اگر وہ بغیر کچھ کہے ایسا ہی سب کچھ آگے چلنے دیتے, اور جبکہ ان کے حق میں سیاسی طور پہ موو میں یہ بڑا اچھا تھا کہ اگر وہ اس وقت چیزوں کو اسموتھلی لے کے چلتے, تو ظاہر سی بات ہے ان کی پارٹی جو ہے وہ سیاست میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بہترین موو اس تک کہلاتا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا جو سیاسی بیانیہ ہیں, جو ان کے ووٹرز ہیں, جو ان کے سپورٹرز ہیں پورے پاکستان میں, ان کو پھر کیا جواب دیتے. بات کرتے ہیں. اسد محمود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, آپ تجزیہ کار ہیں, اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اسد محمود صاحب کیا کہیں گے, جو یہ مشروط غیر مشروط معافی ثبوت ان تمام چیزوں کی باتیں تو ہو رہی ہیں, دوسری طرف مسلم لیگ نون اس کا بڑا فائدہ اٹھا رہی ہے, لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی جنگ چل رہی ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, کوئی پھاپے کٹنی والی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ کہ جناب اس نے یہ کہہ دیا تھا تو اس نے یوں کیا, چیزیں کوئی بھی بہتر کرنے نہیں جا رہا ہے. ڈائلاگ ہوگا کیسے, چیزیں بہتر کیسے ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر ثنا تھینک یو ویری مچ. ایک تو میرا خیال ہے کافی عرصے کے بعد آپ سے اس طریقے سے پروگرام کرنے کا موقع ملا ہے اور بات چیت کرنے کا. میں تو اگر آپ کے سوال کی طرف جاؤں تو آپ اٹھ سے کہ اس وقت چاہے آپ سوشل میڈیا کی بات کریں, چاہے آپ یوٹیوبرز کی بات کریں, ایون مین اسٹریم میڈیا کی پاکستان کے اندر بات کریں, تو فرینکلی اسپیکنگ کوئی اس پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ یقین مانیے کہ جو کچھ آپ مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور پھر اسپیشلی سوشل میڈیا کی بھی بات کرتے ہیں, ایٹ ٹائمز آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان تو جنگ و جدل کا شکار ہے اور ہمیں سارے جو ہے اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ ہم نے کسی ایک فریق کی طرف جانا ہے.
اینڈ نو ون اسپیکس آف پاکستان ایکچولی اگر دیکھا جائے تو. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خراب ترین صورتحال ہے. لیکن اگر سچویشن جس طرح کی آپ نے پورٹرے کی ہے، نون لیگ کا آپ نے بتایا، پی ٹی آئی کا ایک لحاظ سے بتایا، آپ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپ لے لیجیے، یعنی پی ٹی آئی کو، نون کو، پیپلز پارٹی کو، اور جے یو آئی ایف کی بات کریں، ایم کیو ایم کو لے لیں، کچھ اور دوسری پارٹیز آتی ہیں ان کی آپ بات کریں، جماعت اسلامی کی بات کریں. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایک پارٹی یا فور دیٹ میٹر ان کے جو لوگ ان کو رول کر رہے ہیں یا لیڈ کر رہے ہیں اس پارٹی کو، کسی ایک شخص نے آپ نے کبھی سنا ہو کہ وہ صرف ایک چیز کہے کہ میں صرف پاکستان کی بات کرتا ہوں اور ہمیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے ہمیں سب سے بہترین کام کرنے ہیں، اور اگر ہمارے اندر کوئی اختلاف ہے تو ہم نے کسی صورت کے اندر ختم کرنا ہے. اگر بانی پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں وہ سب کو پیچھے چھوڑ گئے. اچھا بھی جو لوگ اس ٹائم پی ڈی ایم 2 ہے، اگر ان کی حکومت ہے، وہ دیکھتے ہیں بھی حالات ٹھیک نہیں چل رہے، اچھا ہم کیسے چیزوں کو ٹھیک کر سکیں. تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا جی کہ وہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف موقع سے فائدہ جیسے اٹھا رہے ہیں. دے آر ناٹ پشڈ اباؤٹ اٹ کہ جی ہم نے ملک کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، ہم نے ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، ہم نے روزگار کے مواقع کیسے پیدا کرنے ہیں. آج بھی دیکھیں، آج کے دن میں آپ کو پتہ چلا کہ بجلی جو ہے وہ ₹2.56 یا 59 پیسہ جو ہے وہ انہوں نے مہنگی کر دی ہے. تو دے ہیو فاؤنڈ اے ویری ایزی وے. آپ یقین مانیے انہوں نے، اب دیکھیں نا، مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑا فاشسٹ طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بجلی کے بل کے اوپر انہوں نے ₹1000 ایڈ کر دیا ہے. جی کہ نہیں، یہ آپ کے چارجز ہیں جو آپ نے دینے ہیں. اس سے ہٹ کے آپ دیکھیں ٹیکسز کا، یعنی آپ اگر ₹100 کا ایک لحاظ سے بل آتا ہے تو اس میں تو 30% جو ہے وہ تو ٹیکسز انہوں نے شامل کیے ہوئے ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ ایک گھر ہے، اگر اس کے اندر 2 میٹر لگے ہیں تو انہوں نے ₹70 تو پی ٹی وی کو دینے ہیں. اور پی ٹی وی کی جو کارکردگی ہے، پی ٹی وی پہ جس طرح کے لوگ ہیں، پی ٹی وی پہ جس طرح کا اوورآل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کوئی بہتری یا پروپیگیشن کا کام کر رہے ہیں، ڈو یو تھنک اٹ از ہیپننگ لائک دیٹ؟ تو ہر طرف یقین مانیں، آپ دیکھیں نا، پچھلی حکومت کی بھی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی، اور اس سے ہٹ کے پھر اگر آپ اب آتے ہیں یہ پی ڈی ایم کے 2 ٹنے اور بیچ میں انٹرم گورنمنٹ آتی ہے، کوئی ایک کام کائنڈلی آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر دیں، سپوز اف آئی ایم رانگ، کہ انہوں نے کوئی ایک کام وہ کیا ہو جو عام آدمی کی داد رسی کے لیے ہو. کوئی ایک کام، کوئی ایک بل انہوں نے. اچھا، آپ نے ابھی بات کی اسد محمود صاحب کا کلامی کی معذرت، آپ نے ابھی کہا کہ کوئی پاکستان کے لیے نہیں سوچ رہا ہے. اس وقت کل تک اگر یہ بات ہوتی ہے، آج بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ چلے جناب چیزیں کسی طرح سے آگے بڑھنے کی طرف ہمیں آ رہی ہیں، کہ اگر 2 دفعہ ترجمان فوج نے کہا کہ جناب معافی کے بغیر آگے بات نہیں چلے گی، شاید وہی وجہ تھی کہ جب بانی پی ٹی آئی سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا، جب صحافیوں کے سوال پہ انہوں نے خود سے نہیں بات کی ہے، بعد میں علیمہ خان نے جو کہا وہ الگ ہے کہ جناب معافی کے حوالے سے، تو انہوں نے مشروط طور پہ کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو میں ایسا کر لوں گا. آپ سیاسی طور پہ اس کو، آپ کا کیا تجزیہ ہے، یہ موو آپ کس طرح سمجھتے ہیں، اور اگر اس کو واقعی کنٹینیو کیا جائے ابھی بھی تیری میری کیے بغیر اور انا کو چھوڑ کے، کس حد تک پاکستان کے لیے بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ سے ضرور ڈاکٹر صاحب بات کروں گا کہ جو کچھ اگر 9 مئی کے واقعات کی بات کرتے ہیں اور اس کے اندر دیکھیں نا مختلف ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جس طریقے سے لوگ افراد ان کا ٹھیک ہے بھئی، ان کے لیڈر کو اگر گرفتار کیا گیا تھا، سارا کچھ تھا، یہ تو ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو ہلڑ بازی ہوئی، ہنگامہ آرائی ہوئی، سارے کا سارا ہوا، گراؤ جلاؤ سارا کچھ ہوا، وہ تو آپ سب کے سامنے ہے نا. اینڈ ہاؤ کین وی سے کہ نہیں جی اس کے اندر ہم لوگ نہیں تھے، اس کے اندر کوئی اور تھا. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلی بھی اور پھر دوسری پریس کانفرنس کے اندر از ایبسولوٹلی کلیئر کہ جی یہ اس کے اوپر تو ان کے موقف میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اور دیکھیں نا، ایک لارجر انٹرسٹ کی ہم بات کرتے ہیں، اس سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہو جاتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صرف اس کے اندر معذرت کرنے سے ساری چیزیں کہ جی ہمیں یہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ بھی ساتھ ہی یہ تو بہرحال وہ چیئرمین جو پی ٹی آئی ہیں ہی سیٹس ہو کہ جی جو لوگ ان کے انوالو ہیں بالکل ان کو پارٹیسپیٹ آؤٹ کریں گے، ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. تو آپ وڈ سے کہ جی وہ تمام لوگ جو اس سارے کام کے اندر ملوث ہیں ان کو تو قرار واقع سزا ملنی چاہیے، اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے. وائی اٹ از سو بیکاز اب اگر اس چیز کو آپ درگزر کرتے ہیں تو اس کے بعد تو چیزیں اس لحاظ سے اور مختلف نظر آئیں گی. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب جو اور دوسری چیز میں آپ سے یہ بتاؤں، ابھی اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بلیو
کہ جی کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے، کون ٹھیک کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے، اور مطلب جس کو کہتے ہیں نا جی کہ نہیں یہ جو میں نے کہا ہے اس سے ہٹ کے کو بات کی گئی ہے. سو فار اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بلیو کہ جی مطلب جو وہاں پر ایون اوکے میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں، کہا کیا جاتا ہے، ہو کیا جاتا ہے، آگے اس کو بنایا کس طریقے سے جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے چیزوں سے ہٹ کے آئی تھنک کہ ایک کنسنسس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کو جانے کی ضرورت ہے. اور ایون آپ سے کہ میڈیا سے ہٹ کے جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ تو جو حکومت وقت ہے کیا سے ان کی ہوتی ہے. آپ یہ دیکھ لینا ان کے جتنے بھی وزراء ہیں اوورال وہ کس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے اب چلے آ رہے ہیں. اسد محمود صاحب اگر فرض کریں یہ آج تو بالکل کہانی ایک اور سمت پہ چلی گئی نا کہ واپس وہ کہنے کہ جناب میری حیثیت کیا ہے اور اپنی حیثیت کو گنوانا ہے، وہی انا کا چکر ہو گیا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ جو بیانیہ بنایا گیا ہے اس بیانیے کے بعد اگر یہ معافی تلافی والے معاملے آ بھی جاتے ہیں سامنے اور ملک کے مفاد میں سب کچھ ٹھیک ہونے کی طرف چلے بھی جاتے ہیں یہ لوگ، تو بانی پی ٹی آئی کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. جو ان کے ورکرز تھے جن کی فوٹیجز موجود ہیں ان کا پرابلم کریٹ ہوگا اور ان میں سے بہت سارے جیل میں بھی ہیں. اس پہ کیا تجزیہ کریں گے؟ میں بالکل آپ سے متفق ہوں، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا اگر کوئی لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے تو اس کے نزدیک اس کا اپنا ملک ہونا چاہیے، ملک کی بہتری ہونی چاہیے. ملک کی بہتری کے ساتھ ملک کے جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کے لیے ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ قابل احترام ہونے چاہیے. اب اس سے ہٹ کے چلے اس کی اپنی جو پارٹی ہے سرٹنلی دے ہیو دی پرائورٹی، اس کے بعد اس کی پارٹی کو اس نے ساتھ لے کے چلنا ہے. کیونکہ دیکھیں نا جب ایک پارٹی لیڈر ہے اس کی ریسپیکٹ ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے، اپنے ملک کے لیے کٹ مرنے کو سوچتا ہے، تو لائک وائز اس کو جو فالو کرتے ہیں ان کی بھی ایک لحاظ سے یہی فیلنگز آئیں گی. تو دیکھیں کیا یہ فیلنگز اس وقت پی ٹی آئی کے اندر پرسسٹ کرتی ہیں کہ اس چیز کا جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا پرچار کیا گیا یا اپنے لوگوں کو کہا گیا کہ نہیں اس طرح کی چیزوں کے اندر ایک لحاظ سے نہیں جانا. تو اور ابھی بھی دیکھیں نا جس طرح کی اسٹیٹمنٹس، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو حکومتی وزراء ہیں ان کی بڑی اگریسو اور جس کو میں کہوں گا کہ ایک اممیچور اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، تو لائک وائز وہی اسٹیٹمنٹس تو آپ دوسری طرف آپ پی ٹی آئی کی طرف ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں. مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آگ اس وقت جل رہی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے نون ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، وہ آتے ہیں اس پہ اور تیل چھڑک کے اس آگ کو، اور اس کو ہوا چل رہی ہے تو ہوا اور آگ تیز ہو جاتی ہے. دس از ناٹ دا وے، دس از ناٹ دا وے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ملک آگے جاتا ہے اور ترقی کرتا ہے. اور یقین مانیے اس وقت ڈاکٹر ثنا بہت برے حالات ہیں روزگار کے، لوگوں کے، اکانومی کے، لوگوں کے گھر چلنے مشکل ہے. دیکھیں نا ہم ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اس وقت مہنگائی جو ہے وہ سب سے پرائم فیکٹر ہے پورے ملک کا. اینڈ نوبڈی اسپیکس آف کہ یہ آئی پی پیز کو دیکھیں نا، اب بات تو کھل گئی نا کہ آئی پی پیز کو اس دفعہ 2100 ارب روپے سے زیادہ دے رہے چاہے وہ بجلی بنائیں نہ بنائیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آل دوست نیچرلی اس کو پیپلز پارٹی سے شروع کریں، اس کو نون لیگ نے لے کر چلی، نون کے بعد پھر جناب پرویز مشرف نے کچھ لوگوں کو آئی پی پیز کے لائسنس دیے، اس کے بعد پیپلز پارٹی نے جو ہے انہی آئی پی پیز کو آگے ان کی ایکسٹینشن کی. یہی کوئی منافع والا کام تھا، یہ تو اب سب کے سامنے آ کے کھلا. پیپلز پارٹی نے کیا اور کچھ جو کمپنی تھی یا جو پاور پروڈیوسرز تھے ان کو ایک لحاظ سے عمران خان کی حکومت کے اندر بھی ان کو ایکسٹینشن دی گئی. سو یہ سارے کے سارے تو میں تو اس کو یہ ایسے کہوں گا کہ انہوں نے تو اس سے بڑا کرائم یہ لوگ کیا کر سکتے تھے جو کہ آپ کے سامنے نظر آیا ہے. پوری دنیا میں ایسے بجلی کے ریٹ نہیں ہے جس وقت پاکستان کے اندر ہے. اینڈ نو ون اسپیکس آف دیٹ. اور جب پانی اور بجلی کے وزیر کی آپ باتیں سنتے ہیں تو آپ کو حیرانی ہوتی ہے، جب اس کا بجلی کا بل دیکھتے ہیں تو آپ فردر پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی دس از واٹ از ہیپننگ. تو مقصد ان چیزوں پہ ہم بولتے نہیں، ان چیزوں پہ بات نہیں کرتے، لوگ تباہ و برباد ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں اینڈ انفارچونیٹلی یہ جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں جن کے ساتھ ڈی اے لگا ہے نا، یعنی ایل ڈی اے ہو گیا، ایم ڈی اے ہو گیا، آر ڈی اے ہو گیا، انہوں نے ڈاکٹر ثنا تباہی پھیر دی ہے. میں آپ کو بتاؤں پورے ملک کے اندر، میں آپ سے بتاؤں اٹس ناٹ اونلی کہ صرف ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی بات کرتے ہیں، آپ جتنے حکومتی اداروں کی بات کریں ان کو تنخواہ دیتے ہیں، سرکار تنخواہ دیتی ہے، ہمارے ٹیکسوں سے پیسے دیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں وہ لوگ، کام وہ نہیں کرتے. اور غلط کام تو کرتے ہی نہیں، اور ٹھیک کام کرنے کے بھی پیسے لیتے ہیں، تنخواہ آپ علیحدہ سے لیتے ہیں. اینڈ دیر از نو چیک اینڈ بیلنس ایکچولی ان دی انٹائر کنٹری. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ جو کراچی آج سے 25-30 سال پہلے تھا، کیا وہ واقعی آج کراچی کو پیسے دیتے جیسے 25-30 سال پہلے تھا یا مے بی 70s کا تھا؟ نو ناٹ ایٹ آل. اٹ از ٹوٹلی جس کو کہتے ہیں ڈسٹارٹڈ ایک لحاظ سے سٹی کر دیا ہم نے.
یعنی اب لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کراچی کا 2 نمبر ہے دی موسٹ ڈینجرس کنٹری سٹی ان دا ورلڈ. مطلب یہ کچھ ہمارے لوگ کر رہے ہیں. کس نے کر؟ پیپلز پارٹی ہے نا 15 سالوں سے. Have they been able to control what is happening in Karachi and Sindh? آپ دیکھیں نا روز سنتے ہیں. چلیے بہت شکریہ آپ کا موقف آ گیا. میرے ساتھ موجود ہے اسد محمود صاحب. آئی پی پیز کی بڑی بات ہوتی ہے. 10 روپے کی جہاں بجلی ہے وہاں پہ 70 روپے کی آپ بجلی جو ہے وہ خرید رہے ہیں. سمجھ لیں گے اتنا فرق ہے. بات تو ہوگی. ایک عام شخص کا بجٹ جو ہے وہ جتنا کھانے پینے میں اور گھر کے دوسرے اخراجات میں جاتا ہے اس سے 3 گنا جو ہے بجلی کے بلوں میں جانے لگا. لیکن یہ کوشچن جو ریز ابھی اسد محمود صاحب نے کہا وہ بڑا امپورٹنٹ، بڑا ویلڈ ہے. اس لیے کیونکہ اگر 1994 میں اس فساد کی بنیاد رکھی گئی، اب چاہے وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، ہو گیا، ایک غلطی ہوئی، اس کے بعد کیا کوئی اور گورنمنٹس نہیں آئی ہیں کہ جو اس کو بہتر کر سکتی تھیں، جو معاہدے کو بہتر کر سکتی تھی؟ بلکہ ہم نے مزید لائسنس ایشو کیے ہیں. ہم جو ابھی ایک پارٹی پہ تنقید کر رہے ہیں آپ بالکل کریں، لیکن اس کے بعد کیوں لائسنس ایشو ہوئے اتنے؟ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب اس کو آگے چیلنج کر دیا جائے گا اگر آئی پی پیز کے خلاف بات ہوئی ہے، تو پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر 60% آپ کے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے آئی پی پیز کے جو مالک ہیں، تو پھر آپ کے اپنے لوگوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے کیا؟ انہیں نہیں آپ کہہ سکتے کہ جناب اس کو اس طرح سے لے کے چلنا چاہیے؟ بہت سارے ادوار آئے، مشرف دور آیا، پیپلز پارٹی کا دور آیا، مسلم لیگ نون واپس آئی، اور پھر جو ہے تحریک انصاف بھی آئی. لیکن کس نے کیا کیا یہ ابھی کوئی بھی یعنی کہتے ہیں نا کسی کا بھی دامن صاف نہیں ہے. بات کرتے ہیں آگے. نصرت مرزا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ تجزیہ کار ہیں، سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. نصرت مرزا صاحب، مشروط غیر مشروط یہی چل رہا تھا کل سے، اور پھر سے جناب یہ معافی والے معاملے میں یو ٹرن والی کیفیت آ گئی ہے. ترجمان فوج کہتے ہیں معافی کے بعد کچھ چلے گا نہیں، اور یہاں پہ بانی پی ٹی آئی کا تو پورا نیریٹو ہی چینج ہو جائے گا اپنے ووٹرز کے سامنے اگر وہ باقاعدہ معافی کی بات کر لیتے ہیں. مسئلہ کیسے حل ہوگا اس وقت پاکستان کی بہتری کے لیے؟ دیکھیے، دنیا کے حالات بہت بگڑ رہے ہیں. پاکستانی فوج کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے مینیجبل کرے، اور وہ اس طرح سے نہیں کرے کہ جس طرح سے ایک سخت لہجہ نہ اختیار کرے، اکوموڈیٹو کرے. وہ ظاہر ہے کہ پہلے بھی ہم نے بہت کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے خون خرابہ رکا ہے. بے نظیر صاحب آئی ہیں، ان کو رکھا ہے، نواز شریف صاحب کو نکالا ہے، رکھا ہے. تو اب ان کے ساتھ بھی آپ ایک دفعہ تو یہ کریں نا جی آپ کہ جو عمران کے ساتھ میں بھی معاملہ کو سیدھا کریں. اب وہ پاپولر لیڈر تو ہے، اس میں تو آپ 2 بات نہیں کر سکتے. بنگلہ دیش میں بھی دیکھیں اب کتنا بڑا انقلاب آیا ہے. تو پاکستان میں تو ایسا انقلاب نہیں آ سکتا ہے، لیکن بہرحال بات یہ کہنے کی کہ پبلک اوپینین تو ان کے حق میں جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ان کو بھی ضد نہیں کرنی چاہیے. بیانیاں کیا ہوتا ہے قوم کے مقابلے میں؟ کوئی بیانیاں نہیں ہوتا ہے. اس میں جو ہے کہ جو بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے سامنے سرنگو ہو، تو بہت سے لوگ سب سرنگو ہو جاتے ہیں. اچھا نصرت مرزا صاحب، میں ابھی آپ ہو جاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ ایک اور طرف لے کے چلنا چاہتی ہوں، اس بات کا آپ ہی مجھے جواب دے سکتے ہیں. سیاست سے ہٹ کے بات کر لیتے ہیں. یہ بنگلہ دیش کے انقلاب کی بات ہوتی ہے. کیا ہم انقلاب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح سے کچھ چیزوں کو صحیح کر سکتے ہیں، یا ہمیں تو پہلے یہ فکر ہے کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی کمانی ہے، اس کے بعد ہم چلیں گے؟ انقلاب تو آتے ہی میرے خیال ہے میڈیوٹک فیملیز سے. کیا میڈیوٹک فیملیز اب بچی ہیں جن کے پیٹ تھوڑے بہت بھرے ہوئے ہیں؟ اب تو میرے خیال ہے کہ لوگوں کو روٹی کھانے کی فکر ہے. انقلاب تو کہاں سے آئے گا یہ سب کچھ؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس وقت پاکستان بنا تھا اس وقت تو جو آپ جس شاندار طریقے سے رہتے ہیں، گھروں میں پنکھے بھی نہیں تھے بھائی صاحب. آپ تو ماشاءاللہ بہت چھوٹی ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس وقت، تو ہم نے تو وہ ضرور دیکھا ہے نا. تو جب یہاں پاکستان آئے ہیں تو یہ جو آپ کا گولی مار سے لے کر قائد اعظم کے مزار تک کا تھا، جھوپڑیوں میں رہتے تھے لوگ باہر، اور رستہ کوئی نہیں تھا. چاروں طرف سے قائد اعظم کے مزار کو گھیرا ہوا تھا، اور وہاں پر باتھ روم بھی وہی ہیں، اور نہانا بھی وہی ہیں، صفائی بھی وہی ہیں، کپڑے بھی وہیں دھل رہے ہیں، اور لوگوں کا راستہ بھی وہی ہے، وہیں سے ہو کے لوگ گزرتے تھے. تو پاکستان نے پھر بھی ترقی کی، اور پھر بھی مزارے ہوتے تھے اس زمانے میں بھی.
تو اب پھر آخرکار میں اعظم ایوب خان اعظم خان کے دور میں آ کے پھر بعد میں بچایا قائد کے مظاہر کا ایک دوسرے جو دائرہ تھا وہ چھڑوایا، تو جو آپ کی کورنگی ہے جو اس طرح سے بسی. تو یہاں پر 3 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا یہ بیچارہ غریب ہے جو کراچی جو ہے شامیں چلتی تھی یہاں پر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے بات. پھر اس کے بعد میں آپ نے وہ دور بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے دیکھا کہ وہ 62 کا جو 62 میں جب ایوب خان نے یونیورسٹی آرڈیننس لگایا اس کے تحت ہماری یونین کو معطل کر دیا اور کہا کہ صاحب کو یونین کوئی نہیں ہوگی. تو اس پر اتنے مظاہرے ہوئے کہ پورا پاکستان ہل کے رہ گیا. اور جو معراج محمد خان تھے میں تو ان کی مثال دوں گا کیونکہ وہ ایک ایسا آدمی تھا کہ جو آخری وقت تک کھڑا رہا اپنی پوزیشن میں. تو وہ لیفٹ کے آدمی تھے لیکن بہرحال جو بھی تھا مزاحمت تو تھی نا بڑی سخت. اور ہم بھی تھے، ہم حیدرآباد میں تھے تو ہم بھی وہاں مظاہرے کر رہے تھے اور پورا مقابلہ کر رہے تھے. اور پھر وہ ہم نے ریپیل کروا لیا، مطلب ہے کہ وہی اسے آرڈیننس کو واپس لینا پڑا ایوب خان کو. تو یہ مظاہرے تو ہوتے ہیں ملک کے اندر، جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو ہوتے ہیں معاملے کو. بات یہ کہنے کی نہیں ہے، بات کہنے کی اب یہ ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں، جو معاشی جس کا ذکر آپ نے کیا کہ گھروں کے اندر تنگی ہے، تنگی کا مسئلہ تو یوں نہیں ہو رہا ہے. تنگی کا مسئلہ تو یہ ہو رہا ہے نا کہ آپ کے جو ایلیٹ کلاس ہے وہ رول کر رہی ہے، وہی پیسے کما رہی ہے، وہی کھا رہی ہے، وہی لوٹ رہی ہے. ان کے آپ دیکھیں نا جہازوں میں سفر کر رہے ہیں، گھر میں غریبوں کے پاس 25,000 روپے کی تنخواہ ہے، وہ کہاں سے بجلی کا بل دے کے کھائے. تو آپ بجلی کا بل ان کے لیے اتنا مشکل کر دیا ہے. اب یہ تو ایک الگ سے مس مینجمنٹ ہے نا جی، گورنمنٹ تو نہیں ہے نا جی. اب یہ اگر آپ اسے یہ کہیں کہ بھائی آپ بنگلہ دیش انقلاب نہیں آئے گا تو اس سے خراب بھی آ سکتا ہے، اس سے بہتر میں کچھ بہتر صورت بھی نکل سکتی ہے. یہ تو اعلیٰ ظرفی کی بات ہے نا کہ کیسے آپ اپنے ملک کے لوگوں کو جب وہ خود نہیں دیکھ رہی، عوام فوج نہیں دیکھ رہی کہ کیا ہو رہا ہے عوام کے ساتھ. آپ کی بات جو ہے وہ میں سمجھ رہی ہوں کیونکہ وقت کم ہے. میں ایک اور بڑے امپورٹنٹ سوال کا جواب سے لینا چاہتی ہوں، وہ بھی آپ ہی دے سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ بنگلہ دیش میں اس وقت جو نئی انتظامیہ آئی انہوں نے ایک بات کہی کہ دوسرا انقلاب آیا ہے. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آیا انقلاب آیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک اور دفعہ انقلاب آیا ہے. تو اب وہ انقلاب میں جو پہلے بنگلہ دیش میں 2 قومی نظریے کی تردید کر کے واپس سے اس کو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کو الگ کیا گیا تھا، کیا واپس سے کیا یہ سوچ پھوٹے گی کہ 2 قومی نظریہ ٹھیک تھا؟ بات یہ ہے کہ بڑا عجیب و غریب انقلاب ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بنگلہ دیش کی اگر تاریخ پڑھیں تو پاکستان کا ماضی وجود میں آنا بنگلہ دیش کا مرہون منت ہے. دیکھیے سب سے پہلے امریکہ برٹش نے بنگال کے انتظامی طور پر 2 حصے کیے، ایک مشرقی بنگال ایک مغربی بنگال. تو اس پر جو گاندھی صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک چلا دی. تو یہ دس واز دی بیسٹ ٹائم فار مسلمس، کیونکہ ابھی تک مسلمانوں نے سبجوگیشن تسلیم نہیں کیا تھا اس کا برطانیہ کا. ابھی تک مزاحمت کر رہے تھے یا پھر ان کی زبان کو نہیں سیکھ رہے تھے اور اسے نفرت کرتے تھے. یہ زمانہ ہے 1906 کا. 1906 میں پھر جا کر افضل آقا خان کی سربراہی میں جا کر یہ لوگ لارڈ ویول سے ملے ہیں اور وہاں پر پہلی مرتبہ جب وہ آپ اس کا ریزولوشن دیکھیں گے، we the landlord, the zamindars and the businessmen and others جو ہے وہ ہم آپ کے جو سبجیکٹ بنتے ہیں، ہم آپ کی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں. اور یہ ریزولوشن انہوں نے سر آغا خان کی سربراہی میں پیش کیا. اس کے عوض میں انہوں نے کہا کہ آپ بنگلہ دیش کی جو تقسیم ہوئی ہے، بنگلہ دیش میں جو آپ نے انتظامی تقسیم کی ہے وہ اس کو نہیں توڑیں گے. آپ ہم مسلمانوں کے الگ سے علیحدہ جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہیں وہ ویسے مسلمانوں کے الگ سے کریں گے. ہمیں جو ہے ایک جو پریوی کاؤنسل ہے اس میں ہمیں ایک ممبر دیں گے، ہمیں 3 ججز دیں گے جو کہ تو وہ یہ باتیں ساری لارڈ ویول نے مان لی. اس کے بعد میں مسلم لیگ بنی بنگال میں ہی سر سلیم اللہ کے گھر پر.
تو یہ جو بات آپ فرما رہی ہیں تو پاکستان کی جو بنیاد رکھ دی گئی تھی اس دن رکھ دی گئی تھی، اور اس کے بعد میں سے پھر تحریکیں شروع ہوئی اور پھر باتیں مسلم لیگ بنتی رہی، آگے بڑھتی رہی. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ بنگال کے لوگوں میں میں خود حیران تھا کہ 15 سال بیت گئے ہیں، یہ لوگ اٹھ کیوں نہیں رہے ہیں. تو اب آخرکار میں یہ انہوں نے اٹھ کے دکھایا، اور ان کا اس کا پتلا، جو بھی آپ کہہ لیں، پتلا کہہ لیں، اسٹیچو کہہ لیں، ان کو گرا دیا جیسے کہ اس کا ڈانگ گرایا تھا. پھر سب سے اہم بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے، جو کہ خوشی کی بات ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی، کہ جہاں ڈاکومنٹیشن تھی. اچھا، بہرحال آپ کا جواب آیا نصرت مرزا صاحب، اور بڑا طویل موضوع ہے، اس پہ یقیناً ایک پروگرام ہم کریں گے. بات صرف اتنی ہے کہ اپنے مسائل کو سمجھ کے کوئی بھی ادارے ہو، اب تصادم بنتا نہیں ہے، اب کسی نہ کسی کو جھکنا ہوگا تاکہ پارلیمنٹ کے فلور پہ میری اور آپ کی بات ہو سکے، ایک عام آدمی کی بات ہو سکے، صرف سیاست برائے سیاست نہ ہو، پاکستان کے حق میں سیاست ہو. میرے ملک پہ وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.